बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। आज इतवार का दिन, जनवरी की 12 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं कि ये मुज़ाकरात रुक गए हैं और इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ की ज़ात पर बराह रास्त हमला कर दिया है। ये हुकूमत का शिकवा है। हुकूमत का ये शिकवा कितना दुरुस्त है, इस वीडियो में इस शिकवे की बात करेंगे, इस हकीकत की बात करेंगे कि जिम्मेदार कौन है इस वक्त जो तातुल पैदा हुआ है उसका। उसके अलावा 7 यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के 7 यूट्यूबर्स, किसी ने सालाना 70 करोड़ कमाए हैं, कोई सालाना 50 करोड़ कमाता है, कोई सालाना 30 करोड़ कमाता है। ये दावा किया गया है सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम साहब की जानिब से। और अबसार आलम साहब ने एक और हकीकत मानी है कि पाकिस्तान के 26 नवंबर को 14 शहरी इस हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से ऑपरेशन करते हुए मौत के घाट उतार दिए गए। अबसार आलम का ये ऐलान भी उनके अपने लफ्ज़ों में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो हमने पेरिस को एक जहाज भेजा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आपने मीम देखी कि आईफल टावर जगह दे रहा है पीआईए के तैयारे को, तू लंग जा साड़ी खैर है, इसकी भी बात करेंगे कि क्या हुआ है इस तैयारे के साथ। नून लीग की हुकूमत जब करती है ऐसे ही काम करती है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब सबसे पहले इस वीडियो में आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कितनी बड़ी कॉपी कैट साबित हुई हैं। ये जो आपने वीडियो देखी, मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में धीरानी प्रोग्राम, बच्चियों की शादियां हुई, मुसलमान बच्चियां, उसके अलावा ईसाई बच्चियां, इन सब की शादी हुई। और इस शादी में मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पहला, अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम, बच्चियों को क्या क्या तोहफे दिए गए, हुकूमत पंजाब ने क्या किया, ये हमें बताया जा रहा था मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से। लेकिन अगर आप तारीख देख रहे हैं तो आप तारीख देखिए। तारीख थी 31 मई साल 2024 और ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐलान किया गया था। जो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये कॉपी कैट हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबे मुसलसल इन लोगों ने कॉपी किए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मंसूबे जिन पर काम शुरू हुआ था, मोहसिन नकवी की हुकूमत आई, उन्होंने आके काम रोका। मरियम नवाज शरीफ ने काम आगे बढ़ाया और उन मंसूबों को भी अपना मंसूबा करार दे दिया। ऐसे मंसूबे जो परवेज इलाही ने या उस्मान बुज़दार की सरकार ने किए थे, उन मंसूबों को भी मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने कहा ये हमारे मंसूबे हैं। और अपना मंसूबा बनाने के बाद ये ऐलान भी करवाया कि इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ था। तो ये जो धीरानी प्रोग्राम कहा जा रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का पहला प्रोग्राम, इसकी हकीकत क्या है ये आप देख लीजिए। फिर हमारे सामने आती है तारीख दिसंबर के इख्तिताम की, जिसमें फैसला किया गया कि 4000 बच्चियों की शादी का जो प्रोग्राम है वो मुनक्किद किया जाएगा। और इन बच्चियों को जो तहाइफ दिए जाएंगे, जो हुकूमत की जानिब से माली मदद करते हुए इनको पैसे दिए जाएंगे, वो हैं 2 लाख रुपए। ये अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का प्रोग्राम है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको बिल्कुल कॉपी किया है। अब इसके बाद ये जो यूट्यूबर्स वाला दावा है अबसार आलम साहब का, इसकी बात करते हैं। अबसार आलम साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान के 7 यूट्यूबर्स ने, जिन्हें वो कहते हैं ये गिद्ध हैं, ये मुर्दार खाने वाले गिद्ध हैं, इन्होंने झूठ बेचा है और इन्होंने झूठ बेचकर पैसे कमाए हैं। उसके बाद वो 7 नाम लेते हैं, माफ कीजिएगा, नाम नहीं लेते, वो कहते हैं मैं इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बातें की तो उन्होंने बताया कि ये कौन कौन है। बैरून मुल्क बैठे हुए लोग, एक शख्स मुल्क में बैठा हुआ, और इनकी इनकम बताई। यानी इन्होंने बताया कि 55 लाख सब्सक्राइबर्स और नवंबर की कमाई इस यूट्यूबर की $2 लाख। अबसार आलम साहब नाम ले देते तो बेहतर था। ये इमरान रियाज की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने बात की सब्सक्राइबर्स 11 लाख, नवंबर की कमाई $80,000 दूसरे नंबर पर, और ये मुल्क में है। इन्होंने कहा, ये अबसार आलम साहब सिद्दीक जान साहब की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अबसार आलम साहब बात करते हैं सब्सक्राइबर्स 25 लाख, नवंबर की कमाई $50,000, और ये यूट्यूबर नंबर 3 है। ये साबिर शाकिर साहब की बात कर रहे हैं। फिर अबसार आलम साहब जो हैं वो कहते हैं सब्सक्राइबर्स 6,80,000। फिर कहते हैं सरकारी महकमे से निकाला गया था, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। ये मुईद पीरजादा साहब की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अबसार आलम साहब कहते हैं सब्सक्राइबर्स 14 लाख, नवंबर की कमाई इतने हज़ार। ये फिर उसके बाद
$11,500. یہ مختلف لوگوں کی بات کرتے ہوئے عادل راجہ، حیدر مہدی اور معید پیرزادہ صاحب، تمام لوگوں کی بات کی انہوں نے. ان لوگوں کی کمائی ابصار عالم صاحب نے اپنی جانب سے بتائی. ایک تو ان لوگوں کی جو یوٹیوب کی کمائی ہے، وہ کمائی ابصار عالم صاحب ایک اندازہ تو بتا سکتے تھے، لیکن یہ بتانا کہ اتنے کمائے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ جن لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے یہ ان کو پتا ہے، جو اس کا ڈیش بورڈ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے، ان کے سوا کسی کو نہیں پتا. تو ابصار عالم صاحب ایک کچھ ٹولز ہیں جس طرح سوشل بلیڈ ہے اور کچھ اور ویب سائٹس ہیں، وہ ایک اندازہ دے سکتی ہیں کہ اس شخص کی کمائی یہاں سے یہاں تک ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹ فگرز بتانا ناممکن ہے جو ابصار عالم صاحب کر رہے تھے اور کہنے میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے. تو آپ یہ بتاتے کہ یہ سورس کیا ہے، تو ایک یہ غلط بتا رہے تھے. یہ کمائی اندازوں کی حد تک تو ہو سکتی ہے، حقیقی نمبرز نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے مانا کیا؟ انہوں نے مانا کہ 26 نومبر کو 14 لوگ مار دیے گئے. ابصار عالم صاحب نے یہ مانا کہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے 14 لوگ مار دیے گئے. کیسے مانا خود دیکھیے. ایڈیٹوریل ہمارا ان ماؤں کے نام، پی ٹی آئی کے بچے جو اپنی جانیں قربان کر گئے. کم از کم 14 بچے یہاں پہ مارے گئے. کم از کم 14 بچے یہاں پہ مارے گئے. کم از کم 14 بچے یہاں پہ مارے گئے. کم از کم 14 بچے یہاں پہ مارے گئے. ساتھ میں ابصار عالم صاحب نے آخر میں یہ بتایا کہ یہ جو تمام جن کی وہ انکم بتا رہے تھے 7 یوٹیوبرز، ان لوگوں کو بنایا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. یہ ابصار عالم صاحب نے دعویٰ کرتے ہوئے اس کے بعد جس طرح سے پیپر پھینکے وہ دیکھیے. اور ان سب کو بنایا کس نے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. 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 سوچیں. گڈ نائٹ. اچھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پیپر کیوں پھینک رہے تھے. مطلب پیپر ویسے بھی ذرا احترام کی چیز ہوتی ہے، آپ پیپر اس طرح سے نہیں پھینکتے، یہ بری بات ہے. لیکن بہرحال پتہ نہیں کوئی بھٹو یا شہباز شریف بننے کی کوشش کر رہے تھے، اداکاری کر رہے تھے، تو پیپرز بھی ابصار عالم صاحب نے بڑے اسٹائلش میں انداز میں پھینکے اور بتایا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو بنایا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جہاں ان تمام یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں اور جو ان کے اسکول آف تھاٹ سے مختلف ہیں، تو کیا ابصار عالم صاحب بتائیں گے ہمیں کہ جو پنجاب حکومت نے، عطا تارڑ کی وزارت اطلاعات نے پی ٹی وی میں اٹھا کے بھرتی کیے ہیں، وہ یوٹیوبر کیا ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے، وہ کیا بیچتے ہیں، وہ کس طرح سے خواتین کی تذلیل کرتے ہیں، کس طرح سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے ذلیل کرتے ہیں. کیا ابصار عالم صاحب بتائیں گے؟ یعنی صنم جاوید کے ساتھ ان کا باپ بیٹھا ہو اور وہ وہاں پر اس کو کوئی وکیل بنا دیں اور لچڑ ترین حرکتیں کریں وہ یوٹیوبرز، اور سرکاری ٹی وی پر اس کے بعد آ کر بیٹھیں. کیا بتائیں گے؟ بشرا بی بی کے بارے میں گھٹیا ترین حرکتیں کریں، اور پھر اس کے بعد یہ جو تمام 26 نومبر کو 14 افراد کی جان گئی ہے اس پر بات کرتے وہ لوگ کوئی جان نہیں گئی، کوئی شہری جان سے نہیں گیا. ہاں، یہ ابصار عالم نے بھی کہا کہ رینجرز والے جان سے گئے. رینجرز والے جان سے گئے ایک ٹریفک حادثے میں جس کو بنا دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مارا ہے. پولیس والے جو ہیں ان کے حوالے سے 2 پولیس والوں کی حکومت کہتی ہے جان گئی ہے، ایک کی ہمارے سامنے ویڈیو اور چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ شہادت کیسے ہوئی اس بارے میں کیا حکومت ابھی تک کوئی بھی ایویڈنس دے سکی ہے؟ کوئی بھی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ابصار عالم صاحب نے رینجرز والوں کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کے کھاتے میں ڈال دیا. بہرحال جو چیزیں بتا رہے تھے وہ ایک تو یک طرفہ ہیں، اس کے بعد جھوٹ ہیں. یہ جو نمبرز انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ بتا دیے اور پھر مان لیا کہ 14 شہری جان سے گئے تھے. اب ان 14 شہریوں کے گھر والوں کو بلائیں، انٹرویو کریں، پوچھیں کہ کیسے گئے تھے. رینجرز کے جو اہلکار شہید ہوئے ان کے کیس میں جو شخص گرفتار ہے اس شخص کے اہل خانہ کو بلائیں. وہ ایک سابق بیوروکریٹ کا خاندان ہے، بلائیں اور بلا کے پوچھیں کہ کیسے گئے تھے رینجرز کے اہلکار جان سے. تو حقیقت ہمارے سامنے لے کر آئیں اور پوچھیں جو پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کہ حکومت کے پاس ثبوت کیا ہیں. یہ جو آپ ثبوت لے کر آگے لوگوں کی انکم کے، تو حکومت سے ثبوت مانگیں، پولیس والوں کی شہادت کے ثبوت مانگیں. میں تو چاہتا ہوں کہ تمام شہادتوں کا، جان سے جانے والے تمام لوگوں کا حساب ہو اور یہ حکومت جواب دے. ابصار عالم جواب مانگے، ہم جواب مانگیں، تمام لوگوں کو جواب مانگنا چاہیے. پھر آپ باتیں کر رہے ہیں اتنی بڑی بڑی، کیا آپ اس رجیم سے جواب مانگتے ہیں؟ یہ جو 26 نومبر کو ہوا، کیا آپ جواب مانگتے ہیں؟ جو اس وقت کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان کے گھر جس طرح سے توڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا آپ جواب مانگتے ہیں؟
آپ فیض حمید سے جواب مانگتے ہیں، اس کے بعد موجودہ حکومت، موجودہ سیٹ اپ، اس سے جواب مانگنے کی آپ زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں گاڑی میں، ان کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں چھت پر جب وہ وکٹری اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ان کے حوالے سے تو آپ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں صحافت چھوڑ چکا، اب نہیں آؤں گا دوبارہ، اور اب آپ بیٹھ کے دوبارہ صحافت کریں، کیجئے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اب آپ بیٹھ کے دوبارہ صحافت کریں. لیکن جو آپ بیچ رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے کہ وہ مردار کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے، عرفان صدیقی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی زبان، ان کا ٹویٹر، اس سے چیزیں جو سامنے آئی ہیں ان کے نتیجے میں مذاکرات رک گئے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر پر براہ راست وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کیا گیا. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف آرمی چیف کا اردلی ہے، تو وہ کہتے ہیں براہ راست حملہ کیا گیا، اور اب ہم درخواست کریں گے پاکستان تحریک انصاف والوں سے کہ آئندہ ایسی زبان کا استعمال نہ ہو. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اس چھوٹے سے مطالبے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے، تو پھر کیا ہوگا. یعنی ابھی بھی نون لیگ کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مذاکراتی کمیٹی بنی ہے نواز شریف کی مرضی سے بنی ہے، اس میں جو اضافے ہوئے ہیں نواز شریف کی مرضی سے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. تو پھر جب آپ اپنے بڑوں کو اور اپنے بڑوں کے بڑوں کو تمام چیزیں بتا رہے ہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے اپنے چیئرمین کو یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اور آپ خود بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کروائے جائیں گے، ملاقات کروائی جائے گی، مشاورت کروائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کی اپنے قائد سے، تو یہ ہو جانی چاہیے. تو آپ کتنے بے بس ہیں، آپ اس کا اعلان خود کر رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو براہ راست حملہ کیا اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اب عرفان صدیقی صاحب نے ایک بات اور مانی ہے، وہ کہتے ہیں جو مریم نواز شریف عمران خان کو فتنہ کہتی ہے اس کی بات نہ کریں، اس لیے کہ جو عمران خان نے شہباز شریف کو اردلی کہا ہے وہ بڑا حملہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کی وہ بات نہیں ہے جو عمران خان کی. یہ تو سب مانتے ہیں کہ مریم نواز شریف کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب بھی مانتے ہیں جو عمران خان کی ہے. تو یہ تو عرفان صدیقی صاحب کیا مانیں گے، سب کے سب مانتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہ یہ بات بھی مان لی. لیکن جو خواجہ آصف صاحب زبان استعمال کرتے ہیں، جو مریم نواز شریف زبان استعمال کرتی ہیں، جو احسن اقبال صاحب نے زبان استعمال کی اور دیگر لوگوں نے، وہ زبان اس وقت وجہ بن رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی تلخ، ترش، تند لہجے میں جواب دیں مسلم لیگ نون کو، اور ان کی جانب سے اب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ماحول سازگار بناتی، لیکن حکومت نے ماحول سازگار نہیں بنایا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. منصور عثمان اعوان صاحب اٹارنی جنرل پاکستان، اب اٹارنی جنرل صاحب نے ایک عدد منصوبے کا افتتاح کیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب اپنے علاقے میں، جو حلقہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں، لیکن اپنے علاقے میں پہنچے، اور وہ کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے سڑکوں کے منصوبے کا افتتاح کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر بھی کی. اور بیچارہ جو نون لیگ کا مقامی ایم این اے تھا خوشاب میں، فارم 47 والا، اس ایم این اے کو بھی وہاں پر نہیں بلایا گیا، اس کو گھاس نہیں ڈالی گئی، اور وہ بیچارہ جو ہے، ویسے گھاس ڈالنا نامناسب بات ہے، ان کو پوچھا تک نہیں گیا. تو یہ کیا گیا ان کی جانب سے. اور اٹارنی جنرل صاحب جو حکومت کے عہدیدار ہیں کہ وہ عدالت عظمیٰ کو چیف لا آفیسر ہوتے ہوئے تمام چیزوں میں معاونت بھی فراہم کریں گے اور حکومت کی جانب سے جواب بھی دیں گے، وہ سڑکوں کے منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ دوستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں جج بھی لگ سکتا ہوں. ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں اب آگے جا کر کسی نگراں سیٹ اپ میں وزیر اعظم بھی لگ سکتا ہوں، اور میرے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ منصوبے کا بھی افتتاح کر رہے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے. اس سیٹ اپ نے یہ شروع کیا تھا، یہ ہم نے دیکھا کہ باسط نقوی صاحب کے ساتھ ہوا، یہ ہم نے دیکھا کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوا، فیصل واوڈا صاحب کے ساتھ ہوا. آزاد لوگ جو ہیں انہیں نوازا گیا، اور پھر اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان صاحب جو ہیں وہ بھی اب ہمیں آزاد لوگوں میں مزید آگے جاتے ہوئے پوری آزادی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو جو جمہوریت کی وقت حیثیت کر دی گئی ہے، وہ اس وقت آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کیا حالت ہو چکی ہے. پی آئی اے کی پرواز گئی، یہ پیرس گئی تھی. تو اب اس کے بارے میں خبر یہ ہے ہمارے سامنے کہ غالباً 11 افسران پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے
یہ مفت سفر کر کے گئے اس پرواز کے ذریعے، اور ایک افسر جو ہیں وہ ساتھ میں اپنی فیملی بھی لے گئے۔ پی آئی اے کے سی ای او، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے لے کر نیچے تک 11 افسران نے پیرس جانے والی اس پرواز میں، جو یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کا پروگرام ہے، پہلی مثال قائم کی۔ 11 افراد نے بالکل مفت سفر کیا ہے یورپ کے لیے اس طیارے میں۔ تو یہ اس رجیم نے کمال کا کام کیا ہے۔ اب میں آپ سے آخر میں ایک چیز عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ بڑے زور و شور کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اب شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے پول کھولیں گے۔ مروت صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو میں نے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نہ کر پاتی اگر میں نہ ہوتا، میرے پیچھے لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ تو مروت صاحب سے پہلے بھی ایک بار کہا گیا تھا، اب بھی درخواست ہے کہ مروت صاحب یہ سب کچھ کیا مسلم لیگ نون کے لیے کر سکتے ہیں؟ کیا مروت صاحب یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں کر سکتے۔ مروت صاحب نے غالباً 2018 کا الیکشن لڑا تھا، کل 33 ووٹ تھے بطور آزاد امیدوار مروت صاحب کی۔ اب کی بار مروت صاحب اینے کا الیکشن جیتے ہیں۔ میں اس بارے میں بار بار بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مروت صاحب نے مشکل ترین وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ دکھایا کہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، بھرپور انداز میں کر کے دکھایا۔ ان کے ساتھ لوگ نکلے، لیکن وہ جو سودا بیچ رہے تھے وہ سودا لوگ خریدنے کو تیار تھے۔ مروت صاحب کیا بالکل اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی گڈی چڑھا کے دکھا سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گڈی چڑھا کے دکھا سکتے ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو ماننا چاہیے کہ مروت صاحب نے ان کے لیے کافی کچھ کیا ہے، اور مروت صاحب کو بھی یہ بات ماننی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی، عمران خان کی جماعت ہی اور عمران خان کی شخصیت ہی وہ چیز تھی جس کے لیے اتنی کشش تھی لوگوں میں کہ اگر کوئی شخص بلانے آتا تو لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔